अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक है हिदायत कैसे कुरान से मिलती है, किस तरह से हिदायत मिलती है, इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ दर्स आज देखते हैं। इस आयत में पहली बात की है ला रैब फीही। ला रैब फीही किस किस बात की तरफ इशारा है? उसके मोजज़े की तरफ इशारा है। इसमें तो शक हो ही नहीं सकता कि ये इंसान का कलाम हो। और ये बात अल्लाह ताला खुद ही अपनी तरफ से वाज़ेह करते रहेंगे। अलिफ लाम मीम के मोजज़े के बारे में पिछली दफ़ा आपसे बात हुई थी। लेकिन मोजज़े के फौरन बाद जब एक दफ़ा उसको मोजज़ा मान लिया तो उसके बाद तुम्हारा और मेरा हाल क्या होना चाहिए? हुदन लिल मुत्तकीन। वो हाल है ना, सिफत नहीं है, हाल है। यानी मोजज़ा पढ़ोगे, कहीं ढूंढोगे, अंदर से निकालोगे तो निकल आएगा। और जब निकल आए तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वाह भाई कुरान ने तो क्या ज़बरदस्त बात कर दी, ओह हो, वो तो देखें उसमें जो साइंसी बात हुई है, जो लुग़वी बात हुई है, ये देखें अल्फाज कैसे खूबसूरत हैं, ये देखें कैसे याद किया जाता है। ठीक है, आप वाह वाह कर लें और ओहो हो कर लें, उसका मकसद क्या है? इस तमाम वाह वाह के बाद इंसान को बड़ा हैरान हो जाने के बाद मकसद क्या है इसका? उसके बाद मकसद है कि ये हिदायत है, ये हिदायत है, इसलिए हुदन का लफ्ज़ उसके फ़ौरन बाद। अब इसमें मुतवल्ली और शारावी की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल थी, वो मैं आपके सामने रख दूँ और फिर इस हल्के को ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। वो कहते हैं हिदायत के बारे में, हिदायत कब मांगी जाती है? अब आप कुरान के बारे में थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, सिर्फ हिदायत के लफ्ज़ के बारे में सोचें। आप हिदायत कब मांगते हैं? जब आपने कहीं पहुँचना हो। अगर मुझे पता नहीं है कि मैं एयरपोर्ट कैसे पहुँचूँ तो मैं किसी से हिदायत मांगूंगा, डायरेक्शंस मांगूंगा। डायरेक्शंस ही कहेंगे ना हिदायत को, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस दूंगा। या मैं कोई कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए कि मैं ये जॉब कर लूँ, कौन सी क्लास लेनी चाहिए, कौन सी क्लास नहीं लेनी चाहिए, मुझे हिदायत चाहिए, ठीक है ना। तो हिदायत उस वक्त ली जाती है जब आपके सामने कोई नतीजा हो, कहीं आपने पहुँचना हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए? हिदायत। तो अगर कुरान को हिदायत कह दिया तो उसका तो मकसद ये हुआ कि हमारा कोई नतीजा है जहाँ हमें पहुँचना है, कोई मकाम है जहाँ हमें पहुँचना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है कुरान में, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ने समझा हुआ है कि वो ऐसे खुला छोड़ा जाएगा, जैसे उसको कहीं जाने को कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई काम ही नहीं, उसे फारिग बैठा हुआ है। अन युत्रका सुदा, ऐसे ही तुम्हें फारिग छोड़ दिया जाएगा? तुम्हें कहीं पहुँचना है, और अगर तुम्हें वहाँ पहुँचना है तो तुम्हें हिदायत चाहिए। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत बनाई है, तुम्हारे लिए, हर इंसान के लिए बनाई है। सही हदीस में आता है कि हर इंसान के लिए जन्नत बना दी, सबसे आला मकाम पे, फिरदौस के अंदर, ठीक है ना। हर इंसान के लिए फिरदौस में, जन्नत में अल्लाह ताला ने घर बना दिया, हर इंसान के लिए, ईसाई के लिए, मुशरिक के लिए, हर एक के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी ही हरकतों की वजह से वहां ना पहुंच सके। घर तो बना हुआ था, घर मेरे नाम का, आपके नाम का बन चुका है, मकान तैयार है, आपके इंतजार में है। अब जब मुसलमान वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कई घर खाली हैं, बहुत घर खाली हैं। फिर उसके नतीजे में आयत नाजिल होती है फिरदौस के बारे में, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। यही लोग हैं जिनको मीरास में फिरदौस मिलेगी। मीरास कब दी जाती है? जब किसी और का माल वो ना ले सके, फिर आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब उसकी तशरीह में वो हदीस आती है कि वहां पहुंचे तो बहुत सारे घर जन्नत में खाली, वो भी आपको मीरास में मिलेंगे। वो किसी और इंसान के लिए बने थे लेकिन अब आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप उसमें रहें। सुभान अल्लाह। तो यहाँ उस जन्नत तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए। तो इंसान आर्किटेक्ट से हिदायत ले रहा है, डॉक्टर से हिदायत ले रहा है, ठीक है ना, इंसान प्रोफेसर से हिदायत ले रहा है। अब इस किताब में हम अल्लाह ताला से हिदायत रहे हैं, फ़र्क क्या है? पहली बात मैंने आपसे की थी, आप किसी ऐसे इंजीनियर के पास जाते हैं जिसे ज़्यादा पता हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, उनके पास जाओ जिनको ज़्यादा पता हो, जिन्हें ज़्यादा पता हो। अगर तुम्हें नहीं पता तो उसके पास जाओ जिसको ज़्यादा पता हो। और फिर खुद ही कह दिया फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, तमाम उन लोगों के ऊपर जिनके पास कुछ इल्म है, कोई ऐसा है जिसके पास तमाम इल्म है। तो अल्लाह ताला की हिदायत तमाम इल्म वाले के पास से आ रही है। उससे अच्छे प्लान आपको कहीं मिलेंगे नहीं। जो घर आपको वो बना के दे रहा है, उससे अच्छे प्लान आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि उसको आने वाले मसाइल का भी इल्म है। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फिस समा इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नब्रअहा। कोई ऐसी मुसीबत नहीं है ना आसमान में, ना ज़मीन पे, ना थी, ना कोई आएगी, कि उसका पहले से ही रिकॉर्ड नहीं है किताब में जिसमें हमने रखा हुआ है। यानी आपको जो हिदायत दी जा रही है वो इसलिए ये देखकर नहीं कि अब तक का क्या तजुर्बा है, उस तजुर्बे के हिसाब से अब आपको हिदायत दे दी, नहीं, तारीख के मुताबिक और मुस्तकबिल को सामने रखते हुए फिर ये प्लान दिया गया है इस किताब का। इससे बात ये निकलती है, कुछ लोग कहते हैं कि कुरान पुराने ज़माने की किताब है, 1400 साल से ज़्यादा पहले की किताब है, अब क्या इसका फ़ायदा?
میں بدر کا واقعہ سن کے یا داؤد علیہ السلام کی کہانی سن کے مجھے کیا ملے گا؟ میں تو 2014 میں رہتا ہوں، میرے سامنے قرآن میں گاڑی کا کہاں ذکر ہے؟ قرآن میں آئی فون کا کہاں ذکر ہے؟ قرآن میں انٹرنیٹ کا کہاں ذکر ہے؟ تو اس میں میرے لیے حل کہاں سے نکلیں گے؟ قرآن کی جو بات بتائی جا رہی ہے ہدایت کے بارے میں، کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ہدایت اس ہستی سے آ رہی ہے جس کو تاریخ کا بھی علم ہے اور مستقبل کا بھی علم ہے، اور اس کو تمام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب دی ہے۔ اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ لیکن ان کتابوں کی دو جو ہے وہ حدیں تھیں۔ ایک حد تھی کہ ایک خاص قوم کے لیے، وہی ہدایت آپ کسی اور قوم کو دیں تو وہ نہ کر سکے، اس قوم کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ ہدایت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، نہ ہمیشہ کے لیے تھی نہ ہر قوم کے لیے تھی۔ اگر ہمیشہ کے لیے ہوتی تو کسی اور نبی کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ جو کتاب ہمیں دی گئی ہے اس کی دو خصوصیات اور باقی تمام کتابوں سے مختلف، یہ آخری کتاب ہے نا، ذالک الکتاب، یہ آخری کتاب، بس یہی ہے کتاب۔ اب کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ تمام اب تک جو مسلمان امت کی گزری ہے اس کے لیے مکمل ہدایت، اور جو کچھ آنے والا ہے اس کے لیے بھی مکمل ہدایت۔ اور ہے کس کے لیے؟ ایک خاص قوم کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے کھلی ہدایت ہے۔ دس از ہدی للمتقین۔ قرآن نے جب آپ کو یہ ہدایت دی ہے، الا یعلم من خلق، اسے کیا پتہ نہیں کسے بنایا اس نے؟ جسے ہدایت دی اس کا اچھی طرح پتہ ہے۔ لوگ آ کے ایسے سوال پوچھتے ہیں، سوالوں سے معلوم ہوتا ہے دیکھیے قرآن میں تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، لیکن میری ایک خاص سچویشن ہے۔ دیکھیے ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے ہاں قرآن میں ہے، ہاں لیکن میرا ایک خاص مسئلہ ہے جو الگ میرے لیے ہے، اور وہ آپ اس کے لیے مجھے کوئی خاص ہدایت دیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دے کے فرما رہے ہیں آپ کے لیے خاص ہدایت ہے یہ۔ جب تک آپ یہ بات نہیں مانو گے نا، آگے ہدایت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ ہے، لیکن میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو کوئی مولوی صاحب کوئی اور نئی بات نکال کے دو مجھے جو میرے لیے آسان ہو۔ قرآن کو تو پتہ ہی ہے۔ جب تک یہ ذہنیت نہیں نکلے گی نا، ہدایت نہیں آئے گی۔ ہدایت ایسے نہیں آتی، ہدایت شاپنگ نہیں ہے۔ آپ کی پسند کی چیز لے لو، جو مشکل لگے وہ چھوڑ دو یا کوئی اور لے لو، ٹھیک ہے نا۔ اس دین میں اور شاپنگ میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے الفاظ بدلنے والا، اس کی پالیسی بدلنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے اونچا، اس سے اونچا کچھ ہو نہیں سکتا، یہ فائنل اتھارٹی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہدایت دنیا میں زندگی میں ہمیشہ لیتے ہیں، دوست سے ہدایت لیتے ہیں، بڑوں سے گھر میں فیملی میں ہدایت لیتے ہیں، پروفیشنل سے ہدایت لیتے ہیں، ڈاکٹر سے ہدایت لیتے ہیں، انجینئر سے ہدایت لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر سے آپ ہدایت لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت لیں گے تو ایک فرق ہوگا، وہ ہدایت ہمیشہ اپلائی ہوگی، آپ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، آپ صحت میں ہوں یا مرض میں ہوں، آپ غربت میں ہوں یا آپ غنا میں ہوں، آپ جو ہے امیری میں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کے حال بدلتے رہیں گے، ہدایت کا حال نہیں بدلے گا۔ آپ جس بھی حال میں ہوں آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کے احوال بدل جاتے ہیں تو پھر ان کو جو نصیحت چاہیے وہ بھی بدل جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، جو نصیحت تمہیں چاہیے تھی کالج میں وہ اب نہیں چاہیے، جو نصیحت شادی سے پہلے چاہیے تھی وہ اب تو کوئی فائدہ نہیں، نصیحت کا تو شادی ہو چکی، لیکن خیر شادی کے بعد جو ہوگا وہ نصیحت اور ہے، بچوں کے بعد نصیحت اور ہے، بچوں کی شادی کے وقت نصیحت اور ہے، ٹھیک ہے نا، ریٹائرمنٹ کے وقت نصیحت اور ہے۔ لیکن قرآن کی نصیحت ایسی، جیسا فائدہ اس کا تمہیں جوانی میں ملے گا، 17 سال کی عمر میں ملے گا، وہی فائدہ تمہیں 70 سال کی عمر میں ملے گا۔ دس از ہدن۔ پھر آخری بات آج کی للمتقین، اس بات کے بارے میں جو آخری بات کی ہے کہ اس میں ہدایت تو ہے، اور ہدایت ایک طرح سے اس میں سے نکلتی رہتی ہے حال کی طرح۔ اس کا حال ہی ہے کہ ہدایت دیتی ہے، یہ اس کتاب اس حال میں ہے، لیکن کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ میں ایسی ایک تصویر کھینچ دوں اس دفعہ، اگلی دفعہ بحث ہوگی اس پہ، متقین پہ۔ متقین کا لفظ عربی میں نکلتا ہے وقایا سے۔ وقایا کہتے ہیں اپنی حفاظت کرنے کو، اتقاء اپنی حفاظت کرنا، یعنی باہر سے کوئی خطرہ ہے اور آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں۔ اب ان دونوں لفظ کو ملا کر ایک تصویر کھینچتی ہے۔ ہدایت ہے اپنی حفاظت چاہنے والوں کے لیے، ہدایت ہے اپنی حفاظت چاہنے والوں کے لیے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہت دور ہے آپ کا جہاں آپ نے پہنچنا ہے، کوئی گھر ہے آپ کے لیے بنوایا گیا ہے، بہت دور ہے، آپ کو رستہ نہیں پتا، اب آپ چاہتے ہیں کوئی مجھے رستہ بتا دے کیسے پہنچے وہاں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو رستہ آپ نے اختیار کیا وہ خطرناک ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو ایسا رستہ چاہیے جو وہاں پہنچا دے، اور ایسا رستہ بھی چاہیے جو آپ کو خطرے میں نہ ڈالے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان رستے میں مارا جائے، رستے میں کہیں کھائی میں گر جائے،
رستے میں کھانا ختم ہو جائے, ملنے کو نہ ملے, رستے میں یا کوئی 2-3 رستے ایسے کھلے ہیں اس کو پتہ نہ چلے کہ اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں. مجھے تو ایسی ہدایت چاہیے. مجھے یعنی ایک ہوتا ہے انسان جس کو فکر نہیں ہوتی یار مجھے ڈائریکشن دو, وہ آدھی ڈائریکشن لکھ کے باقی میں خود کر لوں گا, کوئی بات نہیں. اور ایک انسان ہے جو بڑا محتاط ہوتا ہے, بڑی احتیاط سے ایک اچھا یہاں سے لیفٹ لینا ہے, پھر یہاں سے سیدھا جانا ہے, کتنے میل جانا ہے, پھر کون سا ایگزٹ ہوگا, پھر یہ بتاؤ, پھر وہ بتاؤ. بہت تفصیلی ہدایات لے کے جی پی ایس کو بالکل اتباع کر کے اس کا پہنچتا ہے. وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتا, نہیں میں پتہ چل جائے گا, خود ہی پتہ چل جائے گا. جو بہت احتیاط سے کرتا ہے وہ خطرے سے بچنا چاہتا ہے, وہ متقی ہے. یہ ایک ذہنیت ہے انسان کی. جو انسان اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا, جو انسان کیئرلیس نہیں ہے, جس کو کچھ کسی چیز کی فکر نہیں ہے, چھوڑو یار ہو جائے گا, چلے گا, سب چلتا ہے, وہ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, اس کی جو ذہنیت ہے وہ متقی والی نہیں ہے. متقی وہ انسان ہے جو احتیاط کرتا ہے, جس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح خطرے میں ڈال رہا ہوں, مجھے احتیاط کرنی چاہیے, مجھے اس راستے پہ ہی رہنا چاہیے. آپ ہائی وے پہ اس طرف جاتے ہیں, اس طرف نہیں جاتے, غلط طرف. یہ بھی تقویٰ ہے اصل میں. ایک ہے اللہ کا تقویٰ, میں لغت کی بات کر رہا ہوں. تو اس ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے تقوی کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے لیے یہ ہدایت نازل کی ہے جن کے اندر تھوڑا سا احساس ہے کہ زندگی احتیاط سے گزارنی چاہیے. وہ یا عیسائی ہو یا ہندو ہو یا بدھسٹ ہو یا ایتھیسٹ, جو بھی ہو, اگر اس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ مجھے زندگی ذرا احتیاط سے گزارنی چاہیے, اس زندگی کا کوئی مقصد ہے, اور وہ ہدایت ڈھونڈ رہا ہو, وہ کہیں بھی ہو, اس کو ہدایت اس کتاب میں مل جائے گی. اور جس کے دماغ میں, جس کے دل میں احتیاط نہیں ہے, اپنے آپ کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے, لاپرواہ انسان ہے, وہ بے شک یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مسلمان بھی ہو, اگر مسلمان بھی ہو, لیکن اگر لاپرواہ ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی. نام کا تو مسلمان ہو جائے گا, ہدایت نہیں ملے گی. سب سے جو عام الفاظ ہمارے ہاں اب ہمارے ینگ لوگوں میں کیا استعمال ہوتے ہیں, who cares, کیونکہ لاپرواہی کی عمر ہے نا, کسی چیز کی پرواہی نہیں ہے, دیر تک جا کے رہو, who cares, جو دیکھنا ہے دیکھو, who cares, ڈاؤن لوڈ جو کرنا ہے کرو, who cares, whatever. وہی عمر ہے نا. اسی کا بالکل عکس ہے تقویٰ. تقویٰ احتیاط کرنا, بار بار سوچنا اس سے مجھے کیا نقصان ہوگا. ایک تو ہوتا ہے نقصان جسم کا نقصان, اس قسم کا تقویٰ تو جانور میں بھی ہوتا ہے بھائی. کوئی بلی جا رہی ہوگی, آپ دو سٹیپ اس کے قریب جائیں گے, 2 قدم, کیا ہوگا, اس کا تقویٰ اس کو ایک دم سے فوراً پکڑ کے اس کو احساس آگا, بھاگ جائے گی بلی. اتنا تقویٰ تو مکھی میں بھی ہوتا ہے, مچھر میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اونچے تقوی کی تعلیم دی ہے. ایک تقویٰ ہے اپنے جسم کو بچانے کا, گاڑی آ رہی ہے تو رستے سے ہٹ جاؤ گے, یہ بھی تقویٰ ہے. لیکن ایک ہے اپنے دل کو بچانے کا, اپنی روح کو بچانے کا, اپنے نفس کو بچانے کا, اپنے ایمان کو بچانے کا. ایک تو جسم کو بچانے کا تقویٰ ہے, ایک اندرونی حالت کو اپنی بچانے کا تقویٰ ہے. اس کو بچانے کے لیے یہ کتاب دی گئی ہے. اگر تمہیں اپنے ضمیر کو بچانا ہے, اپنی انسانیت کو بچانا ہے, پھر تمہیں اس میں ہدایت ملے گی. اگر اس کی تمہیں کوئی جستجو نہیں ہے, اس کی کوئی پیاس نہیں ہے, تو پھر اس کتاب کو 1000 دفعہ پڑھ لو, کچھ نہیں ملنے والا, کچھ بھی نہیں ملنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں سے بنائے, اور اللہ تعالیٰ تمام تقوی والے لوگوں کو اس دن کی طرف ہدایت دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, تقویٰ سے میرے ذہن میں آیا تھا, میں نے کہا ہم لوگ جب اس طرح کوشش کرتے ہیں نا کہ کچھ غلط نہ ہو جائے, تو ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, اور اسپیشلی جیسے پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں, واش روم آنے جانے کے, یا کوئی بھی نماز ایسے پڑھنا, وضو ایسے کرنا, کوئی بھی ہم سوال کرتے ہیں نا, تو آگے سے موسٹلی کیا ملتا ہے, اگر عوام بیٹھی ہوئی ہو سامنے, کوئی بھی گھر والوں کوئی بھی ہو, تو یار اتنا کیوں سوچ رہی ہو, اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہو, اور پھر وہ مذاق ہی بن رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ اتنا ٹینشن لے رہی ہے اتنی چیز کے لیے. یا پھر یہ کہ اسپیشلی جب ہم لوگ واش روم ریلیٹڈ یا پاکی ناپاکی ریلیٹڈ پہ بات کرتے ہیں تو فوراً لیبل لگ جاتا ہے کہ بہت ہی وہمی ہو تم تو بھائی, ٹھیک ہے. تو یہ وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ جب جتنا رائٹ بات پر جانے کی کوشش کرو, اتنا آگے سے نا مذاق بن رہا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا ایک انڈیکیشن ہوتا ہے ہمارے لیے کہ جب مذاق بن رہا ہے نا, تو مطلب ہم رائٹ پاتھ پر ہے, کچھ ہے جو کہ صحیح ہے, کیونکہ پھر صحیح راستے پہ چلنے والوں کا مذاق تو دنیا بناتی ہے. تو یہ جو انہوں نے متقی والے جو ٹرم یہ ڈیفائن کرے تھے نا, اس سے میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ واقعی میں ہوتا ہے کہ جب انسان پوچھتا ہے سوالات اور جاننا چاہتا ہے, تو آگے سے پھر اسی طرح کا ریئیکشن آتا ہے کہ بھائی اتنا کیا ہو گیا, مطلب چل کرو یار والی چیز. آپ لوگ اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بتائیے, ادروائز چلیں سیشن کو اینڈ کر لیتے ہیں. صحیح, اوکے جی, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.